प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुण्य लीला के पश्चात अब हम फिर अपने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी के द्वारा सुनाए जा रहे इस अंतिम मोक्ष संन्यास युगनामी 18वें अध्याय को सुनने का विशेष शौक अनुभव कर रही है। 37वें श्लोक की ज्ञान की बात, राज की बात जानकारी करवाई जा रही थी। कौश विशेषकर भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इस राज को जान जाए, ये गीता जी में राज राज न रहे, बल्कि ये सबके मन का एक विशेष खिड़ा हुआ बाग बन जाए। क्या गजब की बात है जो बताई नहीं जाती कि जिस सुख की तुझे तलाश है वो परमात्मा के पास है। हम ढूंढ रहे हैं यहां तहां वहां, बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल। ये तो फराइज थे जो हमने पूरे करने थे, माँ का, बाप के साथ, बहन का, इधर उधर सारों के साथ हमने जो फर्क पूरे करने थे। लेकिन शांति के लिए हमें भगवान की खोज करनी थी। भगवान पता नहीं कब पूरी मेहर करेंगे कि इंसान को पता लग जाएगा कि शांति के लिए मैंने प्रभु की खोज करनी है और अपने फराइज पूरे करने के लिए दुनिया में जुटना है, लगना है, पढ़ना। लेकिन उल्टा हो गया है, हम अपने फराइज पूरे करते हुए समझते यहीं से शांत हो जाऊंगा। न, क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गुरुदेव एक शब्द कहा करते थे, बड़े कमाल का, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विध पाए। इस छोटी सी पंक्ति ने मेरे अशोक के बहुत प्रेम के आंसू गिराए। बोल इतने सी हैं लेकिन घर कर जाते हैं मन के अंदर। वस्तु कहीं, अरे भाई चीज तो कहीं और है, तू कहीं और ढूंढ रहा है, बता सारी जिंदगी तुझे मिलेगी कहां। कभी कभी अपने मन को चोट मार दिया करो स्वामी जी के इन शब्दों को लेकर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विध पाए। इसके बाद स्वामी जी वो कहानी सुनाया करते थे। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो अपना घाघरा सी रही थी, अंधेरा हो चुका था, सूर्य बिल्कुल ही अस्त हो गया था। बेचारी की सुई अचानक ही गिर गई। उसने अपने इर्द गिर्द घर में टटोलने की कोशिश की, इतनी गरीब थी कि उसके पास जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं था। जब वो तंग आ गई, सुई नहीं मिली, तो बाजार में आ गई जहां बिजली का खंभा लगा हुआ था और बिजली जगमगा रही थी। तो उसने वहां पर ढूंढने की कोशिश की, इधर देख इधर देख इधर देख। आप जैसे सियाने गुजरे और कहा, अम्मा राम राम, पुत्रा राम राम, भरिया जवानियां माने। अम्मा तू क्या ढूंढ रही है? पुत्रा मैं सुई ढूंढ रही हूँ। माँ सुई तेरी यहाँ कैसे गिर गई? मैं घाघरा सी रही थी बाजार में, नहीं घर में। तो फिर सुई कहाँ गिरी? घर में। तो ढूंढ कहाँ रही है? बाजार में। क्यों? पुत्र में बेवकूफ नहीं हो गई, वहाँ अंधेरा है और यहाँ उजाला है। दलील देखिए जरा, हमारी अम्मा बतरे पै गई, भाई वहाँ अंधेरा है या उजाला है। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं हर प्राणी ढूंढ रहा है आजकल की विचित्र न्यू लाइफ में अपनी गुम हुई खुशी, जो गुम की है अपने भीतर, ढूंढ रहा है बाहर। पता नहीं मैंने पागलों की तरह इस दृष्टांत को कितनी बार, मैं नहीं जानता, गिनती भी नहीं है कितनी बार मैंने अपने मन को सुनाया कि मनुआ क्या तू भी यही झल्ला बनेगा, जिंदगी काटेगा? आवाज आती थी, हरगिज नहीं हरगिज नहीं। क्या उस भत्रे पाई गई बुढ़ी माँ की तरह तू भी सुख शांति आराम को यहां था वहां ढूंढेगा? बिल्कुल नहीं। अपने मुंह से मेरा हाल तो वो कुछ दिन जिंदगी में रहा है जैसे चार पाई गन्ने तोड़ना तोड़ना है, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अनुभवी महापुरुषों के दृष्टांतों को, बोलों को बार बार अगर हम अपने मन से कहें तो घर कर जाती हैं, क्योंकि उन शब्दों और दृष्टांतों में एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति छिपी हुई मैंने प्रत्यक्ष रूप में अनुभव की है। विशेष प्रकार की शक्ति गहरों छुपी रहती है उनके बोलों में, क्योंकि उनके बोल नहीं होते, उनके बोल नंदलाल के बोल होते, छिपी रहती है उसके अंदर। जैसे मैंने ऐसे महसूस किया अनुभवी के बोलों में, जैसे ईख या गन्ने की गांठ गांठ में पोल में रस होता, इस तरह महापुरुषों के बोल शब्द शब्द में रस राग ज्ञान छिपा हुआ होता है। जरूरत है अटूट श्रद्धा रख के उस रस को लेने की, उस रस को ढूंढने की। कितना वस्तु कहीं ढूंढे कहीं,
کتنی آپ کہیں گے بڑی بھولی ماں تھی، بڑی پگلی تھی، گھر میں سوئی گم کی اور بازار میں ڈھونڈی جا رہی ہے، شانتی کو ماں باپ اپنے بھیتر کیے بیٹھی ہے اور ڈھونڈ رہی ہے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، پڑھائیوں میں، لکھائیوں میں، شادیوں میں اور بڑی بڑی عزت اور مار بڑھائیوں میں. ایسے کیسے کروڑوں ویکتی پٹ کے مر گئے، نہ ملی، روتے آئے روتے چلے گئے. ہمارے یہ چھوٹا سا ٹولہ ہے، ہمارے سے بھول نہ ہو کہ شانتی کا گھر بھگوان ہے. ان شبدوں کو گنجاؤ اپنے آپ. وہ سکھ ملے آتما کے گیان سے، ستو گن یہی سکھ ہے پہچان. اس نے جو بھگوان نے اوپرلی بات کی نا، ورنہ سارے بھاگی بن جاتے اس سکھ کے. یہ پہلے ہے زہر پھر آبے حیات. اس سکھ کو لینے کے لیے پہلے ایڑی چوٹی کا زور مارنا پڑتا ہے. وہ پرانی عادات ان کو دور کرنا کوئی وہ زہر کی طرح سے ان پر حاوی آنا، پرانے جذبات ان پہ حاوی آنا، پرانے کام کو وہ لوگ جن کو ہم نے بالکل بلا روک ٹوک اندر آنے کی آگیا دے رکھی تھی ان پہ حاوی آنا، پرانے رشتہ داروں کی منہ پر حاوی آنا. یہ ہر ایک کے بس کی بات جو نہیں. وૃتیاں جو شہنشاہ نے ایسی بنا ڈالی ہیں کہ ان پہ کنٹرول کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ان گندی وૃتیوں پر کنٹرول کرتا ہے. کوئی میری بچی ان پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. کوئی ورلے جو ان پر کنٹرول کر سکے. کوئی یہی ایک بات ہے اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لو. پرانی گندی مٹیاں چلی جائیں، جذبات چلے جائیں، پرانے خیالات چلے جائیں، پرانی جو ہماری صحبت تھی وہ چلی جائے، اس کے بعد دیکھیے آتما کا انوبھو کرنا کتنا آسان ہے. یہی ٹنٹے ہیں جو ہمیں لگنے نہیں دیتے اپنے اندر. وہ منہ نہیں جاتا، وہ سنکلپ وکلپ نہیں پرانے جاتے. اور تو میں نے تو کوئی بادھا نہیں دیکھی، اور بھی کوئی بادھا ہو تو اگر آپ ان پہ حاوی آ جائے بس پھر من انترمکھی ہو تو گیا. کسی کو راستے میں ڈال دو، اندھا بھی ویکتی اس کو راستے ڈال دو، قسم آپ کی گھنٹے میں وہ پہنچ جائے گا. اندھے کو بھی راستے میں ڈال دو. اس طرح ہمارے صرف راستے میں ڈالنے آتی ہے پھر وٹی اب تنگی ہو جاتی ہے. گردیو کو اور بڑا تانا مارا کرتے، بڑا پورا تانا گردیو نے مارا تھا. میرے من تو زخمی ہوا پڑا تھا. وہ فارسی کے شبد ہیں پر بہت ہی اچھے ہیں، بڑا کمال کا. آنچا ماں کر دے برخود، ایسے یاد کیا کرو پتر. بیٹھیے چاہے بڑے فارسی کو ہمیں پرواہ نہیں ہے، مل جائے ہیرا آپ کو اور وہ پڑا کیچڑ میں ہو. لوگے نہیں لوگے کا ہو ہے کون جو لیتا نہیں. چاہے ہیرا ہمیں کسی بھی بھاشا میں مل جائے تو ہم اٹھائیں گے. آنچا ماں کر دے برخود ایچ نابینا نہ کر. جو ظلم ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، ایک میرے دکھ کی بات ہے کہ نابینا نیترہین بھی نہیں کرتا. بڑے سادھارن شبد ہے. آچا ماں برخود ہیچ نابینا نہ کر، درمیانے صاحب گم کر دیم صاحب خانہ را. بیچ میں ہی میرے مالک ہے اور اس کو اپنے گھر میں ہی گم کیے بیٹھے. اندھا ویکتی بھی اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی چیز کو ٹٹول لیتا ہے، نکال لیتا. اندھا ویکتی بھی ٹٹول لے گا. آچا ماں کر دیم برخود ہیچ نابینا نہ کر، درمیانے صاحب گم کر دیم صاحب خانہ را. صاحب خانہ را، صاحب کا گھر اپنے اندر ہے اور اس کو گم کیے بیٹھے گے. تو کیا کارن ہے؟ ڈھونڈ کو نہیں سکتے، صرف وٹیاں ہماری بات جانی ہے. آپ اور والے کو نیل کرے، نیل بنائے. منوا جس کی طرح ہوتا اپنے بھیتر میں ہے، وہ خوشی، وہ پسندتا، وہ مسرت، وہ چین، وہ قرار، وہ نہ بیان کیے جانے والا آنند اور وہ مٹھاس وہ تو بھیتر میں ہے. پرمات میں قسم، اگر میں نے اپنے دنیا میں اس جیون میں مٹھاس لیا ہے تو ماں سے، بہت زیادہ ماں سے اور کچھ باپ سے. مجھے تو عورتوں کے مٹھاس ملا نہیں، پر اس سے کروڑوں درجے مٹھاس ہے اپنے اندر. آپ نے مٹھاس صرف بھوجن میں لیا ہوگا، مٹھائیوں میں لیا ہوگا، شادیوں میں لیا ہوگا، عزت میں لیا ہوگا. مجھے اس دنیا میں دو مٹھاس ملی تھی، ماں کا اور باپ. بہت زیادہ ماں کا سمجھے 14 آنے، باپ کا 2 آنے. بہت زیادہ مٹھاس. مجھ سے پوچھے کوئی مٹھاس ملی تو مجھے ماں باپ کا ملا. بس چمنا چٹنا، یہ وہ اور مار، یہ بدے یہ دے، دھکے کھانا ماں بیچاری نے، پتا جی نے یہ کر. میں نے تو یہ دیکھا بس. پر اس سے کروڑوں درجے جو مٹھاس ہے، یاد رکھنا وہ اپنے بھیتر میں ہے. تو یہ سارے مٹھاس کو پھیکا سمجھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. تو پھر جب ہمارا کہتے یہ پھر کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ملے آتما کے. اور جب سے میں آیا ہوں، جب سے آپ سن رہے آتما کا گیان سن رہی ہیں اور ہم سن کیا رہیں گے. بھگوان بڑے چلاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں. نام روپ کا مقابلہ کر کے آتما کا گیان کراتے ہیں. نام روپ کا مقابلہ کر کے جگہ جگہ مقابلہ. اور ایک مقابلہ تو بڑا غضب کٹھایا بھگوان نے دوسرے ادھیائے کا 30واں شلوک. دوسرے ادھیائے کا 30واں شلوک کبھی نہ بھولا کرو. ایسے شلوک جو کرانتیکاری ہیں یا انقلابی ہیں، جو ہے سب کے تن میں
ذرا مقابلہ دیکھو جگت گرو کیسے کر رہے ہیں. جو ہے سب کے تن میں مکین آتما یہ دائم ہے فانی نہیں آتما. شریر تو مٹنے والے ہیں جانے والے ہیں پرورتنشیل ہے, لیکن جو انہیں میں بھگوان کی شکتی چھپی ہوئی ہے وہ نہیں مٹتی, وہ نہیں تبدیل ہوتی. جو ہے سب کے تن میں مکین آتما یہ دائم ہے فانی نہیں آتما. جو اس پہ یقین ہے تو بھارت کے لال نہ ڈر اہل ہستی کا رنجو ملا. وہ بہت کمال کا شوق ہے, بڑے حسب کا شوق ہے. ایسے کیا بھگوان نے جیسے کوڑے کرکٹ میں سے موتی نکال کے دیا ہو. کوڑے کرکٹ کو الگ الگ کیا اور کہیں موتی پڑا اٹھا لے. اس طرح گندے شریر میں سے ہٹا کے بھگوان نے کہا یہ دیکھ موتی. اس شلوک کو میں کہا کرتا ہوں گودڑی میں لال. یہ کیا ہے پتر؟ گودڑی میں لال. شریر روپی گودڑی میں بھگوان نے آتما کو جو لال سے بھی بدرجہ بہتر ہے ڈھونڈ کے دکھایا ہے. دوسرے ادھیائے کا 30واں شلوک. اس طرح بھگوان نے آتما کے بارے میں کتنا سندر بتایا. جگہ 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 بھگوان نے کہا میری نظروں میں سارے اندھے ہیں. بھگوان نے یہ کہا نیتر تو آپ نے دیا ہے نا, جو ہے کچھ نظر تو نظر میں رہے جس کی پرمیشور. جو وہ دیکھے جا رہا ہے اصل تو وہ ہے, اصل تو وہ ہے جس کے کارن سب کچھ ہو رہا ہے. پھر من کھینچتے جاؤ. میرا کہنا مانو میری طرح انقلابی بن جاؤ اور من کھینچتے جاؤ. جیسے میں نے اپنے من سے یا تو منوا بھگوان کا پیارا بن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. پھر بھگوان یہ کتھن کے انسار جیون بنا لے. بڑا من کو کہ یہ تو پیارا بن نہیں, چھوڑ پڑے نہ پیارا نہیں. اگر بننا ہے تو پھر بھگوان کے فرمان کا اناطر بننا. میں تو ایک کہا کرتا ہوں, کئی بار کہتا ہوں یا تو کوئی کام کرو نہیں, اور اگر آپ زمین کہتے کرنا ہے تو پھر سرے چڑھاؤ. یا تو کرو نہیں, اور اگر من کہتا کہ نہیں ضرور کرنا ہے تو پھر سرے چڑھا لو. جیسے میں اپنے من کو سمجھایا کرتا تھا آپ بھی سمجھا لو. یا تو ستسنگ میں آدمی آئے نہیں ہے, ہاں اگر آئے تو بھگوان کے فرمان کو سرے چڑھا دو. پھر چڑھا دو پتر. یہ اپنے من کو چوٹ مارے منوا یا تو جا رہے ہیں, چھوڑ پڑے اپنی زندگی خراب کرنا ہے برباد کرنا ہے. میرا من رویا کرتا ہے میں نہ تو پھر کیا ہوگا. پھر گندی گندی باتیں گندی گندی کھاتے ہیں, انمول جیون برباد. اور جو براہمن گھر میں پیدا ہوئے وہ بھی کلنک لگا کے مریں گے. یہ تو بہت گندی بات ہو گئی نا. زمین کہتی نا اپنانا ہے اور اپنے جنم کو سفل کرنا ہے, اس مٹی کو اکسیر کر کے جانا. آواز بات اسی زمین کا نا اپنانا ضرور ہے. تو پھر اپنانا تو انصاف کر, ضرور انصاف کریں گے. شاباش, بہت اچھے. پڑوسن کا لڑکا مجھے اب بھی یاد آتا ہے, چنمدر میں 8ویں 9ویں کلاس میں تھے. پڑوسن کا لڑکا بہت ہی کمزور تھا پڑھائی میں, تقریباً اسے روز ہی مار پڑتی تھی اسکول کے اندر. تو وہ جاتا نہیں تھا اسکول کیونکہ اس کو پتا میں جاؤں گا مار پڑے گی. تو ماں سے تیار کر کے بھیجتی. جب ہم آگے گزرتے تو پیچھے وہ جو چلا گیا تو بھی پیچھے رہتا, تو میں نہیں جاتا. پھر ماں مجھے اب تک یاد ہے کیا مزدور بنے گا, ہریجن بنے گا, گند اٹھائے گا, کیا پلے داری کرے گا, نہیں تو بچانا پڑے کر. اسی طرح من کو کہا کر اگر بھگوان کی وانی نہیں اپنائے گا, کیا جنم مرن کے چکر میں آئے گا, کیا گندی گندی یونیوں میں جائے گا, کیا دھکے کھائے گا, نہیں تو پھر آپ بھگوان کی وانی اپنا کے کلیان کرنا. ذرا نیگیٹو سائڈ دکھایا کرو من کو. اگر ہم یہ نہیں اپناتے پھر کیا ہوگا, درندوں پرندوں چرندوں میں جائے. میں نے کئی شلوک اپنے من میں رکھے ہوئے, منوا کر نہیں اپناتا بھگوان کی وانی تو پھر کیا ہوگا, لو لٹکے رہے درمیاں. پھر کیا ہوگا, جنم اہل کردار میں آ کے لے چوٹ مارا کرو. پھر کیا ہوگا پتر, پھر کیا ہوگا, جو ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. مہاراج جی نے کہا پھر کیا ہوگا, ہاں سنے گا نا میری جو ہنکار سے تباہی میں جائے گا بندار سے. ایسے 8-10 شلوک چابک کی طرح اپنے من کے لیے رکھ لو. شلوک کیا ہے, مانو چابک ہے کہ میں اگر نہیں کریں گے تو پھر دیکھ. بھگوان نے کہا اسی طرح دنیا کا چلتا ہے دور, اگر نہیں کرے گا تو اس دور سے ہٹ کے لے رہا اور خواہش کا بندہ گناہگار ہے, حیات اس کی دنیا میں بیکار ہے. مہاراج جی کے بول ہی رکا کر منو اگر نہیں اپنائے گا تو ٹھیک کرے گا, یا لتو لال کرے گا تو پھر دیکھے تیرا حال. ہاں نہیں ایسے میں نہیں بننا. کیسے بھگوان نے کہا جنم اہل کردار میں آ کے لے, ارتھات ایسے گھرانے میں ایسے گندوں اور بدبختوں کا جنم ہوگا جہاں دھندے ختم نہیں ہونے. 3600 دھندے بکھیڑے ادھوری کامنیں پڑی ہیں, انہیں پوری کرے سے مطلب ہم ٹٹو بن کے آئے. باپ کے بڑے دھندے ہیں پورے کرنے ہیں, یہ کچھ کرنا ہوئے پھر تو آدمی ذلیل ہی ہوتا رہے گا. نہ ایسا نہیں تو چلا جا آگے بھگوان کی واری اپنا کے اپنا جنم سفر کر لے. آئیے تیری جا رہی ہے, ایسی نہیں چوٹ مارا کرو.
اور ناری چولہ کا تو خاص کر آپ کہا کرو کہ ناری چولہ تو ویسے ہی کچھ کئی جنموں کے گندے کرموں کے کارن سے یہ ملتا ہے. تو منوا بھگوان نے یہ موقع دے دیا. اونچ کوٹی کا گیان سنا جا رہا ہے, اونچ کوٹی کی بات سنی جا رہی ہے, گھر والے خاموش ہو گئے ہیں, چوتھا کال آپ کو 3 بجے نکلنے دیتی ہیں, ان کے منہ بھگوان نے بند کر دیے. اتنا اچھا اور بھگوان کی وانی کا افسر مل رہا ہے. یہ تو بھگوان نے بڑی کرپا کر دی, پتر بڑی کرپا کر دی. ورنہ اسی وانی کو سننے کے لیے بھارت واسی ننگے پیر مہینوں پیدل یاترا کرتے ہوئے پہنچا کرتے تھے. سب یہ گیان ان کے پلے پڑتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی. 2 مہینے باہر رہا کرتے تھے. آپ کے تو گھر کے نزدیک پتہ نہیں کس جنم کا پنیہ جاگا ہوا ہے, بھگوان نے گیان گنگا چلا دی ہے بالکل گھر کے نکٹ. کل جو کیا لگے اور گیان گنگا چلانے کیا لگے, سوچ کر کے ایسا اپنے جٹ جاؤ کہ بس میں نے اپنا لینا ہے. اور وہ سکھ کیا کہاں ہے جس کی کئی جنموں میں تلاش ہے. دیکھ لو, کما کما کے مر گئے کئی جنم, اس میں سکھ نہیں پایا. پھر شادیاں کر کر کے مر گئے, کبھی پتنی میں بن گیا, کبھی کوئی میرا پتی بن گیا, کبھی میں اس کا پتی بن گیا. یہ چکر کرتے کرتے مر گئے. وہی گردیو جی نے کہا, سوامی جی نے اپنے بھاشن کے اندر, کہ کئی بار انسان عورت بنتا ہے, کئی بار آدمی بنتا ہے, پھر دونوں سیکس سے تنگ آ جاتا ہے. دونوں ہی لنگ سے تنگ آتا ہے, استری لنگ بھی تنگ آ جاتی ہے, پلنگ بھی تنگ آ جاتا ہے. تنگ کر پھر جا کر کے کیا کراؤں میں آپ کو, جب کیونکہ یہی بڑے آرنگا بڑا ہے, عورت کے لیے آدمی, آدمی کے لیے عورت, اور یہ گندی دشتی کامک دشتی, یہی بڑی بات ہے زبردست. کئی جنموں کے بعد تنگ آ کے پھر آدمی رب کی طرف بھاگتا. مذاق تو ہے نہیں, پرماتما کا پیارا بننا بٹیاں نہیں جانے دیتی. جیسے میں نے کئی بار کہا, رنڈی تا رنڈیپا کٹے پر مشٹنڈے نہیں ہو کٹن دیں. کہاوت مشہور ہے ہمارے بھارت میں, رنڈی رنڈیپا کٹ لوے پر مشٹنڈے نہیں کٹن دیں. ہمارا من تو پربھو کے درشن کر لوے پر گندی وૃتیاں مشٹنڈے کرنے نہیں دیتے. کبھی کام کھینچ کے لے جا رہا ہے, کبھی کروھ لیے جا رہا ہے. ایک دن باپ نے کہا, پتر اب میں تیرے دوست آئیں گے نا تو ایک کو گالیاں دوں گا. کیوں پتا جی, یہ گندے تجھے پڑھنے دیتے نہیں, 1 گھنٹہ تو گھر میں بیٹھتا نہیں, 4 طرح سر پہ آ گیا, اب آیا تو صحیح, نہ کہ میں نے بےعزتی رج کے کی تو کہنا. اسی طرح ہمارا من بھگوان کا بھجن کیسے کرے, یہ اندر جو اس کے دوست ہے یہی نہیں کرنے دیتے. گندے گندے مشٹنڈے, کبھی کام کھینچتے جا رہا ہے, کبھی کروھ, کبھی موہ, کبھی لوभ, کبھی ہنکار, کبھی نندا, کبھی مत्सर. رب کرے آج کل کے زمانہ میں آپ میں کوئی بڑا آدمی نہ بنے. کبھی دیکھا کرو بڑے آدمی کو, آج سرپنچ ہی نہیں آئے بس کاپڑو والے, ذرا کبھی پھول چاندی بلانا, اوئے بڑے آدمی کہلانا بڑا آسان ہے. ان کو کھینچے لے جا, لوگ کامرا واسطوں سے پالے پڑے ہیں, تو انہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں, چل چنڈی گڑھ چلیے. دھکے کھاتے پھرتے ہیں, دھکے کھاتے پھرتے ہیں. پہلے بھگوان داس جی چندی اپنے کینٹ کے تھے, بڑے ہوئے MLA, تو پتہ نہیں کیا بات تھی کیا مندر میں, تو ان کو بلایا گیا. 2 بار میں نے فون کیا, تیسری بار شریمتی بولی آپ کو بڑا کشٹ ہو رہا ہے, پر میں آخر میں کہنا چاہتی ہوں, ہاں بھگوان کا ملنا آسان ہے, پر میرے بھگوان داس کا ملنا مشکل ہے. مجھے آج تک یاد ہے, میں کبھی نہیں بھول گیا. شریمتی جی کے ایگزیکٹ شبد ہے, بھگوان اس کو خوش رکھے, کہ بھگوان کا ملنا آسان ہے ویر جی, میرے بھگوان داس کا ملنا مشکل ہے. کبھی ان کو کوئی کار پہ چڑھایا جا رہا ہے, کوئی جیپ پہ چڑھایا جا رہا ہے, وہ 11 میں تو رہتے کہاں, گھسیٹتے پھرتے جیسے ان کو کبھی کوئی لے گیا. یاد ہے بھگوان کا ملنا آسان, پر میرے بھگوان داس کا ملنا مشکل, کیونکہ گھسیٹتے پھرتے کوئی کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا. اسی طرح ہمارے اس من کو کوئی بیٹی کہیں نہیں جا رہی, آپ کو ترس نہیں آتا اپنے پر, بیٹی آپ کو نہیں ترس آتا. کہتا میں تو رو 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 کے اپنی آنکھیں چھوٹی کر چکا ہوں کہ یہ رب کو بھی نہیں ترس آتا. میں تو پرماتما کو بڑا ہنساتا اور حیران کرتا رہا ہوں, پرماتما آپ کو بھی ترس نہیں آتا کہ ہمارے اس من کو کبھی کوئی لے جا رہا ہے, کبھی کوئی لے جا رہا ہے, کبھی کام, کبھی کروھ, کبھی موہ, کبھی لوبھ, کبھی انکار. جیسے کسی غریب آدمی کو بیگار میں پکڑ لیتی ہے تھانے دار, شکر ہے وہ کرشن کمار بھی آیا بیٹھا, جیسے غریب آدمی کو بیگار میں پکڑ لیتی ہے تھانے دار, اسی طرح ہمارے اس نالائق من کو بیگار میں پکڑا ہوا ہے گندی وૃتیوں نے. چھڑا لو میرے پتر, چھڑا لو, تب پھر رابطہ ملنا آسان ہے. پھر تو کوئی مشکل, اگر یہ وૃتیوں پر حاوی آیا جائے انسان, ہاں پھر تو کوئی بات ہے. میں تو کوئی بادھا نہیں دیکھی اس کے بعد کوئی بادھا ہو. وૃتیوں پر جس نے حاوی آ لیا بھگوان کرشن کی کرپا سے, پھر سکھ ملے آتما کے جان سے. اب یہ ہم نے بودھک روپ میں جان لیا, اب ویوہارک روپ میں ہو کیسے, ابیاس چلے, جٹے لگے تب تو بات بنے. میرا حال تو وہ ہے جیسے کوئی حساب کا نیا طریقہ ماسٹر جی سکھاتے تھے, نئے طریقے مانو تجارت سکھا رہے ہیں یا سرل بیاج کا طریقہ سکھا رہے ہیں, تو بلیک بورڈ پر 2 یا 3 سوال 40 منٹ میں نکال سکتے تھے مشکل سے. نیا طریقہ سمجھا انہوں نے بیاج کا نکالنا ہے, ہاں سمپل انٹرسٹ سکھا رہے ہیں,
ایک سوال نکالو پتہ یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح اتنے میں گھنٹی بن جاتی تھی. پھر لو بھائی اس ابھیاس کے یا مشق کے یہ پہلے 5 یا پہلے 10 سوال گھر سے نکال کے لانا، ضرور لے آنا ورنہ تھوڑا مار مار کے دمبا بنا چھوڑا گا. یہ ڈرا دیتے ساتھ ساتھ، ورنہ یہ مولا بخش، وہ ڈنڈے کو بولتے تھے مولا بخش، ورنہ مولا بخش تھوڑے انگا تے لگے گا. نہیں ماسٹر جی ہم کرنے لگے گا کر کے آگے. پھر گھر میں ابھیاس کرتے تھے اس جیسے سوال سرل بیاج کے یا کوئی بھی طریقہ سکھایا، پھر گھر میں کرنا نہیں آنے کو ہوشیار لڑکے کے پاس جانا، اگر اس کے پاس بھی نہیں تو پھر ماسٹر کے گھر پہنچ جانا. دیکھا جو مولا بخش ہمارے سر پہ یا پیٹ پہ ٹکے گا تو پہلے یاد سمجھا دیجیے گا کہ ہمیں یہ سوال تو آ نہیں رہے. اس طرح ابھیاس. اب میں تو ٹیچر کی طرح تھوڑے سے دیر کے اندر تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھا دوں گا. ابھیاس تو ہمیں کرنا پڑے گا، جٹنا تو ہمیں پڑے گا کہ اگر یہ آتما میرے اپنے بھیتر میں ہے تو میں کھوجی بنوں، میں انوسندھان کروں، میں جٹ جاؤں، لگ جاؤں. لیکن جٹیں گے تب جب آپ مٹی سے ہٹ جائے. اس لیے اس مارگ میں وویک اور ویراگ آج بار ضروری نہیں، ناگزیر ہے، انواریہ ہے. مجھے وویک ویراگ، وویک جو بتاتا ہے نتیہ یہ ہے انتیہ یہ ہے، اس کے بعد اتنا وویک جاگے کہ انتیہ سے من ہٹ جائے، نتیہ میں لگ جائے. اس کو ویراگ کہتے ہیں. وویک پہچان کرواتا ہے یہ انتیہ وستو دکھدائی ہے، تجھے دکھ کی دنیا ہے فانی ملی. یہ وویک کا کام. اور ویراگ کا کام تو کر سچے دل سے. شاباش شاباش شاباش. وویک بتاتا ہے کہ ہیرا کیا ہے اور مٹی کیا ہے، اور ویراگ بتاتا ہے کہ جس کو تم نے ہیرا سمجھا ہے اب جکڑ. وویک بتاتا رہے، اور اگر ہم ہیرے کو جکڑیں تو بتانے کا مطلب کیا ہوگا؟ وویک بتاتا ہے یہ ہیرا ہے، یہ مٹی ہے، یہ کنکر ہے، اور یہ پکڑ لے اس کو. ویراگ پکڑوا لیتا ہے، وویک بتا دیتا ہے. وویک جتاتا ہے اور ویراگ پکڑاتا. دونوں بڑے ضروری ہیں، وویک اور ویراگ. وویک نے بتایا، سمجھ آ گیا آپ کو. ابھی تو بودھک گیان ہے، وویک بودھک گیان ہے، ویراگ ویوہارک گیان ہے. یعنی پریکٹیکل لائف بن جاتی ہے، وہ تھیکٹیکل، ویراگ پریکٹیکل. بہت بات بن گئی. کوشش کرو، بھلے ہی ہم جیسی ویراگی وہ ہے گرستی نہیں ہے، پر طریقہ یہی ہے. ان بچوں سے من ہٹ جائے پھر موج ہے، پھر لگے رہو، پھر تو بہت آرام. اس طرح آسان طریقہ پھر بہت موج ہے. سمجھا رہیں گے بھائی. اس میں یہ ہے کہ پہلے ذرا حاوی آنا پڑے گا. وہ جو میں نے ابھی بھی کہا پرانی سنگت پہ حاوی، انت جذبات ہیں، سنکالہ وکالپ ہے، جو منہ آپ نے جنموں سے پالا ہے اس منہ کو توڑنا. اس شلوک کو بولا کرو دن میں 4-5 بار. جو انہیں کاٹ کا ڈھونڈ پھر وہ مقام، اور یہ کٹے کیسے؟ تج شمشیر تجرید سے کاٹ. آگے بات اسن شسترین چتوا، ویراگ روپی تیز کلہاڑے سے اس کی جڑیں کاٹ. پہلے بڑے شوق سے راگ کیا، موہ کیا. آپ بھگوان کہتے کلیان چاہ نہیں، اگر میرے درشن کرنے ہیں، میرے گھر میں آنا ہی تو دیکھو خود ہی کہہ رہے، میں تو نہیں کہہ رہا. میں تو بھگوان کے شبدوں کو جو اپنایا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں، بھگوان جی خود کہہ رہے ہیں میری طرف آنا ہے، آنا ہے پربھو، درشن کرنے ہیں. مہاراج آپ کے بنا چاہ رہا ہی نہیں کوئی میرا، کرنے ہے تو جو کچھ تیرے پہلے کیا اسے مٹا دیں. ہائے بہت اچھے، جو کچھ ہم نے پہلے کیا. یہ تو مجھے وہ طریقہ نظر آتا ہے بھگوان کو ہنسایا تھا ماسٹر. واہ جی واہ جی واہ. یہ تو بھگوان جی آپ نے دھیان میں پڑھ کے دن یاد ہے، چوتھی جماعت والے، تیسری جماعت والے، دوسری جماعت والے. ہاں تو پہنچنا سکول کے اندر. ہاں ماسٹر جی نے ناک پہ پکڑنا، انہیں پتہ نہیں ناک پکڑ کے تھپڑ مارتے تھے، اور ان کا ماسٹر جی نہیں بولتے تھے منشی جی. تو منشی جی نے ناک سے پکڑنا اور تھپڑ مارنا جوڑ کا. پٹی تک کی گھوگے گھوگ مکوڑے مارے نہیں. گھوگے گھوگ مکوڑے خاص شبد لہل پور کا گھوگے گھوگ مکوڑے، ارتھات وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوتا ہمارے سے. نہیں اللہ بے پے ٹھیک لکھا گیا تو جا اس نے پہلے پوچھ کے آ. پھر ہم نے جانا پوچھنا اور وشیش پرکار کی لائنیں مولنی، پٹی جائے سکھ کام جائے مک یوں مچار سکھاس کے لے آنا. پھر ماسٹر کے اب لکھ پورے ڈال دینے. اب یہ بھی ماسٹر جی کہہ رہے ہیں کہ جو گھوگے گھوگ مکوڑے تو نے اندر مارے ہیں پہلے اس نے مٹا. وہ ہم گاٹنی سے پوچھا کرتے تھے، یہ بھگوان کہہ رہے ہیں وویک سے پوچھ. صرف سادھک کا انتر ہے، ورنہ بات میں تو وہی دیکھی. مدر صاحب جو کہا انہیں کاٹ کر ڈھونڈ پھر وہ انہیں پہنچ کر پھر کلاس سے جاؤ ہے بھوتنیا منم ماروں گا تو یوں ماسٹر لاتے تھے. پھر ہم نے تو گھر میں 2-3 پٹیاں بنا لی اکٹھیاں ہی. بھئی گھوگے گھوگ مکوڑے، واقعی ہم نے تو گھوگے گھوگ مکوڑے کام کے، کروڑ کے، منہ کے، لوگ کے اور گتی جذبات کے. انہیں کاٹ کر ان شبدوں کو بٹھا لو اپنے من کے اندر. میں ہی بٹھا کے نہ چلا جاؤں بھگوان کے پاس، آپ کے انتہ میں پکا کر کے جاؤں تو مجھے اور میرے بھگوان کو بڑی خوشی ہوگی. ہم مٹائیں اپنے آپ کو. اور کچھ سادھنا کا تپ یہی ہے، جو کچھ غلطی سے ہم نے پہلے کیا ہے ہم نے اسے مٹا دینا ہے.
جو غلطی سے کیا، جو بھول سے کیا، اسے مٹا دینا. ہاں پھر تو کہے مجھ کو پرمیشور کی کیا جس نے ہستی کر دیا. 15ویں ادھیای کی 2-3 شلوک بڑے واقعے کی ہیں. سادھن بتایا بڑے کمال کا، تو میری اور کیسے آ سکتا ہے؟ مٹا ان کو. یہ جو برکش پھیل گیا، اتنا بڑا واقعہ پھیل گیا، شجر لا فنا جس کے پتے ہیں ویر. بڑے 3-4 شلوک تو بڑے غضب کے ہیں. سادھن بتاتے ہیں بھگوان کے گھر تک پہنچنے کے لیے. 15ویں ادھیای کے پتر بڑے غضب کے سادھن ہیں. وہ 15 واپس کہتی ہیں جیواتما کا پرماتما کے سنگ بیاہ ہو جاتا ہے 15ویں ادھیای میں، جو کہ پرشوتم اس اتم کے ساتھ جیواتما مل جاتا. تو طریقہ جو بتا دیا گیا، سیدھا طریقہ بتا دیا گیا، کیا تھا ان کو کاٹ دے. اب لگ جاؤ. جب دیکھا ملتے نہیں ہو رہا، بھگوان سے پرارتھنا کرو. آپ نے اپنی منیوں کا، یہ بیٹیوں کا، پتر وہ اٹھا کے لیا. اماں میں اٹھاتا ہوں، بھاری ہے، مجھ سے نہیں اٹھتا. پھر آپ ساتھ رہتا ہے، ایک سائڈ تو پکڑ، ایک سائڈ میں پڑھو. پھر ماں بیٹا دونوں پڑھ کے لاتی ہیں. اس سے جب ہم دیکھیں مرتی حاوی نہیں آتی. ہے میرے انتریامی بھگوان، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں. اگر بھگوان شکتی نہ دیتے میرے جیسے تو لیے لکھ آنا. اگر آپ دل سے پکاریں اور کہیں کہ پربھو میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، میرے واسط کی بات نہیں. شاید سندر یہ نہیں کہ پرچار نہ کرو تو ہمیں چگڑا ماری جاؤ. پہلے خون پسینہ ایک کر کے یا دیکھا نا میرے واسط کی بات نہیں، پکارو اپنے مالک سے بھی شکتی دی. وہ سر شکتیمان ہے، شکتی ان کے پاس ہے ہی تو ہمارے لیے شکتی ہے. دیں گے آپ طاقتیں دیں گے، حاوی آ جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، ہر مالک کی ذات میں تلین ہو جائیں گے، جنم سفل ہو جائے گا. ورنہ اگر یہی سنسکار لے کے گئے سادھن نہیں ہو سکتی. پھر پوری کوشش کریں. انقلابی ستسنگ ملا ہے بھگوان جی کا، پوری کوشش کریں کہ یہ شبد کہہ رہی ہے بھگوان جی، یہ سکھ ملے آتما آتما میں اپنے بھیتر میں ہے. اور بھگوان خود اپنی بھجا بلند کر کے کہہ رہے ہیں میں ہوں آتما، ارجن میں ہوں آتما دل یقین جو ہے جانداروں کے دل میں مکین، جو وہ میری نیرسٹ ہے، اتنے میرے نزدیکی ہیں. اور پھر ہی مجھے پتا لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے بات پڑھ پڑے گی. بڑی جلدی آپ کلیان ہو سکتا ہے، بہت جلدی کلیان ہو جائے گا. بڑی جلدی. ورنہ بڑے بڑے مہاپرش ہمیں تانے مار گئی ہیں کہ واہ خوشی اپنے گھر میں ہو اور پھر نہ ڈھونڈ پائے ہو. اسی کو کبیر جی نے جیسے کو روایا ہے، جل میں نیل پیاسی موہے سن سن آوت ہانسی. اس مہاراج جی کے بولنے میں میری طرف میری گھما کے رکھ. جل میں مین پیاسی، مین کہتے ہیں مچھلی کو، کہ جل میں مچھلی پیاسی، موہے سن سن آوت ہانسی. دراصل جب تک مچھلی ٹیڑھی نہ ہو پانی اندر جاتا نہیں. کوئی مچھلی کا وجود بھگوان نے شریر ایسا بنایا یوں تیرتی ہے اور جیپ کے آگے بھگوان نے ڈھکن بنا دیا نیچے تاکہ پانی اندر نہ جائے ورنہ تو ڈوب جائے. اب جب اسے پیاس لگتی ہے تو الٹتی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھو یوں ٹپلیاں کھاتی ہے تب پانی اندر جاتا ہے. چونکہ ٹپل الٹا ہونے سے جو آگے ڈھکن آیا پڑا ہے کہ پانی اندر نہ جائے اس کے، تو وہ ڈھکن یوں ہو جاتا ہے. کیسے کیسے پرماتما نے جیپ بنائے ہیں، کیا غضب ڈھا دیا ہے. اب وہ یوں ہو تو ٹپلی اوپر لپکے تو وہ یوں ہوگی. تو اگر پانی کے اندر پیاسی میں حیران ہو گیا، بھگوان اپنے بھیتر میں ہو اور ہم سکھ سے دور ہو رہی ہو، ہم آپ کچھ تو یہی کہہ کے جائیں گے نا، جل میں نیند پیاسی موہے سن سن آوت ہنس. آہا آہا آہا. دیکھیں بار بار ہوتا ہمارے، دیکھیں صحیح یہ اتنا ہی ہے اور تو کچھ میں تو کوئی دیکھا نہیں. جی اپنے آپ کو نرمل کرنا، اپنی عادات پہ حاوی آنا، جذبات پہ حاوی آنا، وृत्ति ایکاگر ہو جاتی ہے، باہر جاتی نہیں، دھیرے کر کے جیو کی اوپر اوپر سمادھی رہنے جاتی ہے. بھگوان مسکرا دیتی ہے، جیو کا کلیان ہو جاتا ہے. بات بڑی آسان. اگر مشکل ہے تو وہی جو بھگوان کہیں گے پہلے ہے زہر، یہ مشکل ہے. پھر آب حیات یہ سکھ ملے آتما کے گیان سے، ستو گن یہی سکھ ہے پہچان. بھگوان سے طاقت لو، میرے جیسوں سے شبھ آشیرواد لے لو، شبھ بھاونا لے لو اور جھوٹ پڑو کہ ہم نے جو کبھی میں کہوں گا، جو ہم نے گوگے گوگ مکوڑے مارے، جو سکریبلنگ کی ہے اپنے انتا کنڈ پر، سمپلی وی ہیو ٹو ریموو دیٹ اور کچھ نہیں کرنا. اسی کو تپ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، یہ بڑا بھاری تپ ہے. اپنے انتا کرن کو نرمل کرنا. کسی اور نے خراب نہیں کیا، ہم نے خراب کیا، اب اسے دھونا ہے، ہٹا دینا بس. جو انتا کرن نرمل ہوتا جائے گا تو ایکاگر ہوتی جائے گی. پھر پتہ لگے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا اور بھگوان کیا سمجھانا چاہتا تھا. کیا وہ راز کی بات کہہ کے چلے گئے؟ بنا لو اور گھبرائیے نہیں. یہ شلوک ویسے ڈرا دیتا ہے جو کہ انہوں نے پہلے کہا ہے، وہ پہلے ہے زہر پھر آب حیات. زہر کا مطلب پہلے کٹھنائیاں ہیں. آپ نے ایک عادت پہ حاوی نہیں آ سکتی.
اب انیک آتے ہیں ان پہ حاوی آنا، بڑا وویک جاگا ہوا، بڑا ویراگ اور بڑی لگن ہو کہ میں نے جلدی جلدی کر لینا ہے. یہ شلوک ہمارے بڑے اندر بیٹھ گیا. ہو نہ چھوڑا ابھی جس نے تن کا شریر چھوٹنے سے پہلے جو اپنے آپ کو صاف کرتا ہے ارجن وہ یوگی با کمال ہے. یہ لگن ہو کہ میں نے شریر چھوڑنے سے پہلے اپنی ساتھ جیسے کئی اچھی اسٹوڈنٹ کرتی ہیں امتحان آنے سے پہلے میں نے پوری تیاری کر لینی ہے. ان کو بھی ماں باپ ٹیوشن رکھ دیتی ہے، آپ کو بھی پرم پتا نے ٹیوشن رکھ دی ہے. بھیج دیا جا پتر جا. میں تو آپ کو اعلان یہ بتا چکا میری تو مرضی نہیں تھی پرچار کرنی. یہ سارا شریہ کریڈٹ بھگوان جی کو جی سپشٹ کہہ رہا ہوں. جب جب بھی آپ شکر بنائیں گے جب شکرانہ مجھے نہ کہا کرو. میری اپنی اچھا ہی نہیں تھی پرچارک بننے کی. میں تو کتنی سچائی سے کام لے رہا ہوں. کوئی اچھا نہیں تھی پرچارک بننے کی. یہی اچھا تھی درشن کروں، چوم لوں اور بھگوان کی ذات میں سما جاؤں. کیا مل موتر نکالنے کے لیے زندہ رہوں نہ میرا دل کرتا. لیکن بھگوان نے نکیل ڈالی ہے میرے اس کے اندر. ہنکار کو میرا چور کیا. پتر تیرے صحیح کرواؤں گا اور ایسا کرواؤں گا کہ بچوں تو کی یاد کرے. دن رات دن رات دن رات دیکھ لو پرتکش روپ میں دیکھتا ہنکار ایسے چور ہوتے ہی. ورنہ میں نے تو بڑا ہنکار کی تو میں نہیں کرنا نہ اپنا بس اپنا مست رہیں گے ٹھیک ہے کیا کرنا. لیکن نہیں بھگوان نے چھوٹی عمر میں اپنے چرنا کا پیار دے کر کے اپنی ترپتی کر کر کے بھیج دیا آپ کے لیے. میں تو وہ ہوں متیرا یا ہندوانا یا تربوز جس کو بھگوان کہتے کھائی جا انیک کھائی جا کھائی جاؤ. موٹا ہندوانا وہ آپ کے لیے آیا بیٹھا. کلیان کی جاؤ. پتا سارا شریع بھگوان جی کو ہے، سارا کریڈٹ بھگوان جی کو ہے جنہوں نے پریرنا دے کر کے یہ کروا رکھا ہے، بٹھا رکھا ہے. پھر دیکھو اس پہ تھوڑا جی ایک ہی جگہ بٹھایا ہوا ہے. ان جیووں کو سمجھا دے، ان کو میرا پیارا بنا دے. آپ بھی کوشش کرو پتر. ایک آدمی ڈوب رہا ہو، ہاں ایک اوپر چھلانگ مارے تو دونوں کوشش کریں تو پرلے پار پہنچو گے. اگر جکڑ لوگ اس بیچارے کو تو وہ بھی ڈوبے گا ساتھ. ہم دونوں پرشارت کریں تو بھگوان کے چرنوں تک پہنچ جائیں. بھو ساگر ہے یہ. بس یہ پرشارت ہو تو پرشارت نہیں. جو غلطی میں نے پہلے کام کرو وہ لوگ کے پالنے میں کی ہے اب اس کو نکالنے میں کر. ہائے ہائے جو ان گندی وૃتیوں کو پالنے میں کی ہے اب ان کو نکالنے میں کر. اور کوئی بادھا نہیں، کوئی اڑچن نہیں. اس لیے شہنشاہ معظم ہمارے سرتاج بھگوان کرشن کہہ رہے گئے وہ سکھ جس سے حاصل ہو دکھ سے، جس سے تینوں پرکار کے دکھ ہٹ جاتے ہیں، شریر کا، من کا اور سماج کا. آدھی ویادھی اور اپادھی یہ تینوں نکل جاتی ہیں. تو اے اس سکھ سے ہاں تو بھگوان نے کہا خبردار وہ پہلے ہے زہر پہ. یا زہر کا مطلب تکلیفات کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے. چونکہ پرانی وૃتیوں پرانی گندی جو ہے وૃتیوں پر حاوی آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. معمولی سی آیت ہوتی ہے چھوٹی سی معمولی سی بھائی چار نقصان ڈاکٹر نے کہا بھی صحیح چار نقصان کرتی ہے لیکن نہیں چھوڑی جاتی. ایک رشتے دار ان کے آئے بیٹھے ہیں. کیا ڈاکٹر نے سپشٹ کہہ دیا کہ آپ کے لیے جو شراب ہے وہ زہر ہے. مرنے سے کوئی 16 منٹ یا 20 منٹ پہلے پتنی وہ کہہ رہی گئے تھوڑا سا تو پوت آپ کو ڈاکٹر نے روکا برا آپ کا حال ہوا پڑا ہے دم آپ کا آ رہے تھوڑا سا پلائی دے میں کہ ارمان لے کے مروں گا کہ میری گھر والی نے مجھے پیتے دیتی نہیں. گھر والی کہتی میں پیٹ موئی. جب اس نے پیار سے مجھے یوں کہہ دیا بس 10-12 منٹ مر گئے. یہی بات ہے پتا بھی ہے. اچھا گورنمنٹ نے ترقی بھی نہیں دی، ملٹری سے ڈاؤن کر دیا اور اسے بھی نیچے پٹک کے مار دیا. پھر بھی دیکھیے عادت کیسی یہی آتی ہے جی کو حیران کر دیتی ہے. پر ہم نے وویک ویراگ سے اپنے کلیان کر کے جانا تو بار بار اپنے کہیے کہ نہ میں نے تو حاوی جانا. جی میں کہا کرتا ہوں جو عادت ہو گئی پکی اس کا، لیکن ویراگ چھڑوا دیتا ہے. نورا بھگوان یہ کبھی نہ کہتے تو شمشیر تجرید. میں تو اپنے من کو درجنوں بار نہیں سینکڑوں بار کہہ کر منوا. ناممکن بات ہوتی تو بھگوان پھر کیوں کہتے ہیں یہ کاٹ. جب وہ شکتی ہمیں دے رہی ہے تبھی تو آگیا دے رہی ہے کہ انہیں کاٹ 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 انہیں کاٹ کر ڈھونڈ پھر وہ مقام. پہلے ان کو کاٹنا پڑے گا پھر مہاراج جی کی طرف جانا پڑے گا. دنیا والے بڑی بھول کرتی ہیں. پہلے ہم ان کو کاٹے اور کاٹنے کی شکتی بھگوان دے رہی ہیں. منہ کو کام کو لوگ کو کٹ دے. من ہو گیا آزاد، آزاد ہو گیا. اب بناؤ. آپ جو بھی ہو سکتا ہے بنا لو. جتنا آپ سے بن سکتا ہے اب کرو. شاباش شاباش شاباش. ایک قیدی تھا اس کے پاس کئی ہنر تھے. عمر بھر کی سزا ہوگی اس کو. اخیر میں کہہ رہا ہوں آج اس نے کوئی ایسے کیے تھے بیوقوفیاں عمر بھر کی سزا. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اس کی جان اندر نکلے. اس کو بعد کیونکہ جتنی باری باہر نکلا اس نے کوئی نہ خرابی مچائی ہے اور کئیوں کے لیے آفت کا پرکالا بنا ہے. اس کو اندر ہی مار دو. آپ کئی ہوتے 20 سال کی قید ہوتی پتر. کئیوں کو یہ سزا ہوتی کہ جان اس کے اندر نکل جائے.
عمر بھر کیا تو 20 سال ہوتے ہیں، انہوں بولتے ہیں نا یہ عمر بھر اندر ختم ہو جائے. اب وہ پکا اس سے بڑے بڑے کیے لیکن کچھ نہیں بنا. اب اس وقت 18 یا 19 سال ہو گئے اندر رہتے ہوئے. آخری میں اس نے بھانڈا پھوڑا. بڑے آئے ملنے کے لیے، جو کوئی اور بات بڑھایا. میں کہا آپ نے میری مارنا تو اندر ہی ہے. ہاں تو آپ تو مرو گے اندر. اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. آپ ایسے کرو بیڑیاں میری لگا دو. مجھے یہ ہنر، اس نے 12 ہنر بتائے کہ مجھے یہ ہنر آتے، اتنا بڑھیا کاریگر. آپ مجھے سامان لا دو، اور یہ جو بیٹھی سگریٹ پیتے رہتی ہیں اور گپے مارتے رہتی ہیں، ایک ہمارے اندر ورکشاپ کھول دو، ہم کو بیڑیاں لگا دو ساروں کا. باہر تو کہیں جا نہیں سکتے. ہاردک دھنیہ واد، ہاردک آشیرواد.